ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। 8 दिन हो चुके जमात इस्लामी के इस्लामाबाद के धरने को। 3 दिन की इजाज़त दी गई थी, मुज़ाकराती अदवार चले लेकिन बगैर नतीजा ख़त्म हो गए। जमात इस्लामी ने यह कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इंटेंशंस दिखाई देती हैं कि हुकूमत इसके ऊपर गौर व खौज कर रही है और किसी नतीजे के ऊपर पहुँच जाएगी? जमात इस्लामी को ये कह दिया गया कि आपके कारकुनान को रिहा कर दिया जाएगा, तो क्या कारकुनान की रिहाई जो है वो मुतालिबात के निकात के अंदर शामिल है या वो मुतालिबात के निकात से बालातर है? 10 निकाती एजेंडा जो था वो जमात इस्लामी का मुतालिबात वाला था। किसी एक नुक्ते के ऊपर भी हुकूमत की संजीदगी दिखाई नहीं देती। फिर सवाल ये भी है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकारी क्यों है? उसके पीछे की तौजीहात क्या है या उसके पीछे की मंतिक क्या है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उसामा रजी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब 8 दिन बीत गए आपको बैठे हुए। 8 दिनों में किसी जगह पर भी आपको ये लगा कि हुकूमत आपके साथ संजीदा है? बहुत शुक्रिया आपका। आपने अवाम के दुखों पे और ज़ख्मों पे मरहम रखा है। देखिए 8 दिन से यहाँ पे एक धरना जारी है और इस 8 दिन के धरने का मतलब ये है कि जो 25 करोड़ अवाम है इस मुल्क के, वो इस धरने के पीछे खड़े हुए हैं बिला तखसीस किसी पार्टी के। हर वो फ़र्द जिसके घर बिल आता है वो इस धरने के साथ खड़ा हुआ है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो। तो ऐसी सूरत हाल में हम तो जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं। हम तो इस वक्त मुज़ाहिमत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और गेंद हुकूमत के कोर्ट में है कि उनकी तरफ से कोई संजीदा तर्ज अमल, यानी उसका मतलब यह है कि फ़ैसलों की शक्ल में कोई चीज़ सामने आए। मैं अभी ये नहीं कहता कि कोई गैर संजीदा सूरत हाल है, लेकिन जो आवाम के दुख दर्द हैं, आपको मालूम है 1 हफ्ते में 50 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं और एक दूसरे को मारा है सिर्फ इस वजह से कि उनके घरों में बिल ज़्यादा आया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनके अंदर सकत नहीं है कि अपने घर को चला सकें। तो जितनी हंगामी बुनियाद पे, इमरजेंसी की बुनियाद पे अर्जेंटली इस काम को करना चाहिए था, ऐसी संजीदगी अभी तक हुकूमत की तरफ से दिखाई नहीं दी है। वरना बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो बगैर धरने के ही उन्हें करने चाहिए। अगर वो अपने आप को सियासी समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि उनका कोई ताल्लुक़ इस मुल्क के अवाम के साथ है, तो उन्हें कम अज़ कम इस IPPs के जो मुल्की मालिकान हैं उनके साथ तो रिवाइज़ करना चाहिए। आपको मालूम है मोहम्मद अली रिपोर्ट के अंदर ये बात कही जा चुकी है कि इन मुआहिदों में इतनी खामियां, इतने तजादात हैं कि इनको रिवाइज़ होना चाहिए। आपको मालूम है कि ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी जो IPPs हैं वो कोर्ट में चली जाएंगी, तो आपके सामने पाक ईरान पाइपलाइन का मसला है। आखिर वो भी तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना, उसके ऊपर तो उन्हें आलमी अदालत का कोई खदशा नहीं है। इसलिए इनकी गुफ्तगू में, बातचीत में बड़े तजादात हैं और जिस तरह से ये तूल दे रहे हैं, ये तूल देना चुगली खाता है कि इनके अज़ाइम कुछ और हैं और ये समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसे सियासतबाजी हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है, ये अभी जमा है और बस इनको टाल मटोल करके हम छोड़ देंगे। इन्होंने बंद करके रखे हुए थे ना 35 दिन से हमारे कारकुनान, 8 दिन से हमने तो उसका मुतालबा नहीं किया इनसे कि हाँ वो हाय 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 ये हो गया, गिरफ्तार कर लिया, रिहा करो रिहा करो। ये उनका राइट है। इन्होंने गलत गिरफ्तार किया, इन्होंने धरने को रोका, पुरतशद्दुद तरीके से रोका, इन्होंने आइन और कानून को वायलेट किया। आप इन्हीं मुसल्लत किए गए लोगों से बार बार जाके मुज़ाकरात भी करते हैं। आप इन्हीं मुसल्लत किए गए लोगों से जिनको आप इतने लवाजबाज से ये दिलख्वास से नवाज रहे हैं, वाकई ऐसा है तो फिर आप इनसे क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? फिर आप इनके साथ क्यों टेबल टॉक कर रहे हैं? फिर आप खुल के बात करें कि जनाब हम इन मुतालबात के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए आए थे, 8 दिन हो गए हैं और एक मुतालबा आपका हुआ। क्या आप मुतालबात के लिए आए हैं, इनसे मुज़ाकरात के लिए आए हैं या आपको भेजा गया है? जब हाईजैकर जहाज अगवा करता है ना तो मुज़ाकरात उसी हाईजैकर से होते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो है मतलब आप, मुझे लग नहीं रहा कि आपकी गुफ्तगू में आवाम के साथ कोई अटैचमेंट है। ये कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर। भाई आप चीज़ों को सीरियस रहने दें और ये जो किसी इशारों के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। आपको मालूम है लोग इस वक्त किस कैफियत में हैं। लोगों ने अपने जेवर बेचकर इस महीने की बिल अदा की। माज़रत से बुरा न मनाइएगा, नहीं कर सकते, माज़रत से बुरा न मनाइएगा। आपने हमें भी उसी सब पे खड़ा कर दिया। बुरा ना बनाइएगा। जमात इस्लामी में तो बड़ा हौसला होता है सुनने का, उस हौसले से सुनिए जरा। अवाम यही जानना चाहती है
کہ جب ایک آپ ہائی جیک کرتے ہی ہوتا ہے. آپ نے ابھی تک وزیر خزانہ سے مذاکرات نہیں کیے, وزیر توانائی سے مذاکرات نہیں کیے, آپ نے تو مذاکرات کیے ہیں حکومت ان لوگوں سے جن کے ساتھ آپ کے مطالبات بنتے ہی نہیں ہیں. حکومت سے پوچھو نا, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ, حکومت سے پوچھیے. مذاکرات آپ نے کیے ہیں حضور. وزیر اعظم صاحب آج بولے ہیں ایک ہفتے بعد, اے دوست اب تو مہر خاموشی ہے, لب کو توڑ, کچھ خاص اور کھنکھار اگر بولتا نہیں, اور بولے تو کیا بولے, سنا آپ نے آج ان کی گفتگو. آپ نے ایک ایسے شخص کو جو سیریس اپنی باڈی لینگویج سے نظر نہیں آتا, اس کو فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیا. آپ سنیں اس نے کیا گفتگو کی ہے, سیاست نہیں کرنی چاہیے. او بھائی, لوگ خودکشی کر رہے ہیں, آپ نے اب تک کوئی کام نہیں کیا. 9 من ہوگا نہ تیل ہوگا نہ رادھا ناچے کی والی صورتحال ہے, اور آپ جو ہے آپ اس قسم کی, ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ دھرنا وسیع ہوگا, تمام دارالخلافاؤں تک پہنچے گا, یہ بڑے شہروں تک پہنچے گا, اور یہ دھرنا جماعت اسلامی کا نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے 25 کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. اچھا اسامہ صاحب, سر یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ, جب آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں جو دھرنے کے اندر شامل افراد ہیں نا, وہ صرف جماعت اسلامی کے نہیں ہیں. ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ وہ جو ایک ریڈی بان ہے, جو کوچوان ہے یا مزدور ہے, وہ بھی آ کے کھڑا ہے وہاں پہ, اس کی آنکھوں میں بھی کوئی خاص چمک ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کس حد تک یقین دہانی دلائیں گے کہ مطالبات منظور ہونے کے بعد جائیں گے, صرف مطالبات کی یقین دہانی پہ نہیں جائیں گے. دیکھیے, ہم اپنی سیاسی جنگ آئین اور قانون کے دائرے میں پوری طرح لڑیں گے, بھرپور طور پر لڑیں گے, اور وہ پرتشدد راستہ اختیار کریں گے. ہم پرامن جمہوری جد و جہد کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا یہ کہہ کر ہم اجازت نہیں دے رہے, جیسے وہ اس ملک کے مالک ہیں, جیسے وہ 50 کروڑ عوام کے آقا ہیں, کہ آقا کا حکم آیا ہے کہ جی آپ کو یہاں مظاہرے کی احتجاج کی اجازت نہیں ہے. بھائی ہو آر یو, آپ کون ہیں اس طرح روکنے والے؟ یہ اپنی ہزاروں سی سی کی گاڑیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ اپنے مفت پیٹرول پہ کمپرومائز کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آئی پی پیز کے ملکی جو ادارے ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کو ریوائز کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو یہ نہیں کر سکتے. ہاں, نہ کرنا چاہیں, اور ان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ جی جانے کا وقت آ گیا ہے تو جتنا اور لوٹ سکتے ہو لوٹو, تو اس میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا, اس میں ان کو نقصان ہوگا. یہ میرا ان کو برادرانہ مشورہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چیز بتائیے کہ جہاں پہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ آپ کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں, وہاں پہ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ نہیں بنیں گے, یا پھر ان کے گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ عوامی ایشوز پہ ہیں, وہ سیاسی ایشوز پہ ہیں؟ نہیں, دونوں کامن ایشوز پہ ہیں. کامن ایشوز پہ, کامن گراؤنڈ پہ دونوں حکمت عملیاں ہوتی ہیں. ایک سمت میں سفر کرنا ہے, دونوں کی سمتیں الگ نہیں ہیں, لیکن اس ملک کی سیاسی تاریخ کے جو تجربات ہیں اس سے ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ کامن ایشوز پر اشتراک عمل ہونا چاہیے, مل جل کر چلنا چاہیے, ایک دوسرے کے جلسے جلوس میں آنا جانا چاہیے. اس سے ایک صحت مند سیاست بھی پرورش پائے گی, اور اتحادی سیاست کے نتیجے میں جو کمپرومائزز ہوتے ہیں پارٹیوں کے, ان سے بھی آپ بچ سکیں گے. تو ہم بھی اسی سمت میں چل رہے ہیں, وہ بھی اگر اعلان کر رہے ہیں کہ اسی سمت میں چلیں گے, تو اتحاد کے بجائے میرا خیال ہے اشتراک عمل کا کلچر اس ملک میں پیدا ہونا چاہیے, اور ہم نے اس کا اعلان کیا اور ہم اس کے ساتھ ہیں. ابھی پی ٹی آئی والے ہمارے جلسے میں آئے ہیں, ہم نے ان کو خیر مقدم کیا ہے, انہوں نے تقریر کی ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمارا, یعنی وہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, یہ وہ 25 کروڑ عوام کے لیے اگر وہ بھی آئے ہیں اور لوگ بھی آئیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کتنے عرصے تک کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ آپ بیٹھے رہیں گے یا اس کے بعد حکمت عملی یا عوام کے دکھ درد, جب تک عوام کے دکھ درد میں ان کو ریلیف نہیں ملتا, ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب, اس دھرنے کو آپ ملک کے طول و عرض میں پھیلانا چاہتے تھے, تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا مرحلہ وار ہوگا یا ایک ہی دم مختلف شہروں میں بھی دھرنے دیے جائیں گے؟ دیکھیے, فی الحال تو ہم نے کراچی سے کہا ہے کہ کراچی کا دھرنا بارشوں کی وجہ سے مؤخر کیا, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عالم اسلام کا ایک بہت سانحہ جو حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہادت ہوئی ہے, اس کی وجہ سے 2 دن ہم نے کراچی کا یہ دھرنا جو ہے مؤخر کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ گھی سیدھی انگلی سے کتنا نکل رہا ہے, انگلی ٹیڑھی کتنی کرنی ہے, تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ لوہے کے چنے ہیں, غلط فہمی میں مت رہیے گا. آپ اس کو چبانے کی کوشش, اس سے پہلے بھی کوشش کی ہے, تو آپ اپنی دانت توڑیں گے انشاءاللہ تعالی, تن کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا.
امید کرتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے لیے جو مزاحمت کی تحریک ہے وہ عوام کے ایشوز کے مطابق ہی جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ رضوی صاحب اس وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ موجودہ صورتحال میں کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ کیا ہوگا، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، تو وہیں پہ ہمیں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے والے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات آصف علی زرداری صاحب سے، اور اسی حکومتی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ رانا صاحب، سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے اگر یہ دو بڑے اتحادی آپس میں بیٹھتے ہیں تو پرانی باتوں کا رونا روئیں گے یا کوئی نئی حکمت عملی تیار کریں گے؟ یاسر صاحب، مجھے تو ان تمام لوگوں کی عقل پہ ماتم آتا ہے کرنا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھے، اور یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، یہ آپس سے علیحدہ کب ہوئے ہیں؟ صدارتی ووٹ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے دیا یا نہیں؟ مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم کا ووٹ پیپلز پارٹی نے دیا یا نہیں؟ چند دن پہلے ایوان صدر کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے، جو میٹنگ یہ کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے۔ تو اور کس طرح بیٹھ رہے ہیں مجھے بتا دیں، گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے؟ اس پہ کرتا ہوں مزید بات۔ اسی بیچ میں ہمیں جوائن کر چکے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب۔ شیخ روہیل اصغر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں معاشی منظرنامے کے اوپر۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہمارے ایجنڈے کے اندر شامل ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ریلیف اس حد تک دیا گیا ہے کہ 10 دن جو ہے وہ ڈیلے کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے بجلی کے جو بل ادا کرنے ہیں وہ 10 دنوں بعد ادا کر لیجئے۔ سر، جس کے لیے اب مشکل ہے 10 دنوں بعد اس کے لیے کیا سہولت پیدا ہوگی؟ اہم والی بات ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بجلی کے بل کی جو یونٹ پرائس ہے نا اس کو کم کریں، اور یونٹ پرائس بھی اتنی کم نہیں، بہت زیادہ کم، وہ سکت نہیں رہی نا۔ سکت اس لیے نہیں رہی کہ آپ کا جو ایک جو ہوتا ہے نا معاشی ایک پہیا وہ نہیں چل رہا، اور ایسا ایسا لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتی جا رہی۔ ابھی تو پھر بھی چلے کچھ لوگوں کے پاس بچت پڑی ہے، کچھ چیز آپ نے سنبھال کے رکھی بھی ہے، وہ سارا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہی سارا حالات رہے تو 2-4-6 مہینے کے بعد تو یہ ستیاناش ہو جائے۔ ہمیں صرف یہ ایک پلان کرنا ہے کہ یہ بجلی کی قیمت کیسے کم ہو سکے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی، اور جلدی سے جلدی، زیادہ دیر نہیں، زیادہ دیر لگانے سے تو حکومت نکل جائے گا نا، تو ختم ہو جائے گا سارا، بالکل آپ کے پاس سے باہر نکل جائے گی بات۔ اور یہ جو بھی کرنا ہے ہمیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کو ریلیف دے سکتی ہے یا اس کی حکومت کے ہاتھ میں کوئی ریلیف ہے؟ حکومت اصل مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ایک ایسا جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں، جو اللہ کی رحمت کرے جو ایران کے صدر تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ابراہیم رئیسی، وہ آئے تھے پاکستان تشریف لائے تھے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے جو بجلی کی قیمت ہے اور ایران کی بجلی کی قیمت جو ہے، آپ اگر ان کا مقابل کر لیں تو میرے خیال میں شاید ایرانی بجلی جو ہے وہ کم ہے، اس کے ریٹس کم ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی کہے 2+2 4 ہوتے ہیں تو، اور کوئی اس کو یہ کہنا شروع کر دے کہ 2+2 5 ہوتے ہیں، تو صرف اسی پہ ہنستے رہنا اور اس پہ ٹھٹے اڑانا کہ 2+2 5 نہیں ہوتے، وہ پھر بتانا بھی پڑے گا کہ یہ 4 کس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ہاں اس کی رغبت بہت کم پائی جاتی ہے۔ میں نے ضرور آپ کو یہی عرض کیا ہے نا کہ آپ جہاں بیٹھ کے آپ کے چینل میں بیٹھ کے میں تو بات کروں گا تو لوگ یہ کہیں وہ بہت سخت ناراض ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں، اللہ کے بندو، میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ لیکن اب میں مصیبت یہ ہے کہ جس عمر کے حصے میں میں ہوں، اب میں کہاں جاؤں یار؟ میرا سارا جو ہے، میرا اسٹیج جو ہے، میرا سب کچھ جو ہے وہ اسی ملک میں ہے۔ میں نے تو دعا بھی کرنی ہے اور میں نے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی تجویز بھی پیش کرنی ہے،
کیونکہ میں باہر نہیں جا سکتا. میں باہر چلا بھی جاؤں تو مجھے کون چپراس بھی نہیں رکھے گا مجھے. تو میرا تو جینا مرنا ہی یہاں پہ ہے, تو مجھے تو پھر بات کرنی ہے. شیخ صاحب یہ بات تو ہوگی. 2 دن پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے پتن کی طرف سے, اور اس میں باقی حلقوں کی طرح ایک حلقہ NA 130 کی میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کی, جس میں کچھ حلقے جس میں کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر 102% ووٹ کاسٹ ہو گئے. کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر 100% ووٹ کاسٹ ہوا ہے. تو اس رپورٹ میں تو ایسے انکشافات آ گئے ہیں کہ میاں صاحب کی تو اپنی سیٹ خطرے میں چلے گئی. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے اگر اس معاملے کو ڈسکس کریں گے یا اس معاملے پہ بات کریں گے تو فائدہ پہنچے گا؟ اس کو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر آپ کے پاس کوئی اس کے ثبوت ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس بات میں کوئی دم ہے, تو جائیے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیجیے. یہاں بیٹھ کے شور مچانا اور کاغذ لہرانا اور پریس کانفرنس کرنا, یہ اس کا کوئی بھی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک نہیں ہے یا اس کا حل بھی نہیں ہے. اس کا حل صرف عدلیہ کے پاس. آپ جائیے جا کے آپ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے آپ کیس کر دیجیے, آپ پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں بات کر رہے نہیں کہ جی اس کا یہ ہو گیا, اتنے پرسنٹ آ گیا, یہ اتنے پرسنٹ آ گیا. مطلب یہ سنی باتیں جو ہے نا, میں ان پہ چلے شیخ صاحب, اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ عدلیہ کا فیصلہ, عدلیہ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کر دی. اب وفاقی حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 66 اور 104 کے اندر ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ جس میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ جس نے پہلا اقرار نامہ جمع کروایا دوسرا اقرار نامہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ جس نے ترجیحی فہرستیں نہیں جمع کروائیں اس کا اگلا لائحہ عمل نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں, اور آج کابینہ نے یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں اسے لے کے جائیں گے اور ایوان بالا بھی منظور کروائیں گے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ترجیحات ٹھیک ہیں؟ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جا کے ان سے ضرور عرض کریں گے کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آج آپ کے فیصلے کے خلاف یہ کام کیا گیا. اب سپریم کورٹ اس پہ کیا ریئیکشن لیتی ہے, ان کا کیا جواب آتا ہے, یہ تو اب سپریم کورٹ جانے گی, یا وہ پریزیڈنٹ جانے گا یا ڈیفینڈنٹ جانیں گے. اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں یہی کہہ سکتے نا. ہاں, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ نے اگر سیاسی طور پہ اگر لڑائی لڑنی ہے تو پھر آپ کو ایسے اقدامات کرنے جس سے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچے, اور جس وقت آپ ان کو ریلیف دے دیں گے پاکستان کے عوام کو, تو یہ میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عوام کا تعلق, عوام کا رشتہ, عوام کی ایک دوستی وہ اس کے اپنے پیٹ کے ساتھ ہے یا اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہے. اگر ان کے بچوں کے پاؤں میں جوتی ہوگی, تن پہ کپڑے ہوں گے, پیٹ میں روٹی ہوگی, تو یقین کیجئے آپ کی جائیداد کار. اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی اور وہ بغیر طبی سہولت کے مر رہا ہے یا بغیر تعلیم کے بغیر وہ میٹھا پانی یا سادہ پانی پیے بغیر مرتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اقدامات کا کوئی سیاسی فائدہ پہنچے. شیخ صاحب سر یہ بتائیے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں وہ جسے اپنا بدترین مخالف سمجھتے رہے, جس کی جماعت کو ایجنٹس کی جماعت کہتے رہے, کیا وجہ بنی کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سے قریبی قربت کے باوجود بھی اور پچھلے جو سیشن تھا اس کے اندر حکومت میں رہنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ ہاتھ میں لانے کی بجائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منگل کے روز ڈائیلاگ کرنے والے خود جا کے؟ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کوئی اصول کوئی وفاداری ہے کہ وہ اب آ کے پہلے سر اگر مفروضے کی بنیاد پہ مان بھی لیتے تھے تو اب آ کے یقین نہیں ہوتا اس پہ؟ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب وفاداری نہیں ہے, اصول نہیں ہے, کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی ویلیوز نہیں رہ گئی. اب کیا رہ گئے یہاں پہ؟ تو صرف جو میں دیکھتا ہوں پھر مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ سیاست کم وقت صرف مفادات کی سیاست, بس that's it. مفادات کی سیاست ہے اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس معاشرے میں
مفادات کے علاوہ کچھ اور ابھی بچا ہی نہیں ہے. کیوس بہت بڑھتا جا رہا ہے. بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب. سر پروگرام کا وقت جاتا ہے. ناظرین مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.